ताकतवर जब फैसला कर लेते हैं, वहाँ आपके वज़ीर आला की क्या बुकत होगी या MPA की क्या होगी, वो कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ें पहले कोर कमांडर के साथ भी उठाई गई कि भाई ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। लेकिन आर्मी चीफ है या शहबाज शरीफ है, दूसरा कहा है 92 अरब लग रहा है। ओ भाई 92 नहीं, 25-26 अरब लगता है गालिबन इस पे। सरकारी मुलाजमीन आ गए हैं कि भाई हमारी भी बढ़ाओ तनख्वाहें, हमारे भी ये अलाउंस बढ़ाओ। इधर से हुकूमत कहती है हमारे पास इतना बजट नहीं है, फलां फलां फलां। अब तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर भी कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए ना। तो वो कहते हैं कि यार ये पैसा इतना लैप्स हो जाता है, उधर आपको ख्याल नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ जी बैठा हुआ है। हाफिज़ जी ने इस दफ़ा वज़ीर आला कह रहा था हमारा 90 पता नहीं 6% पता नहीं कितने परसेंट से भी ज़्यादा लैप्स नहीं हुआ, वो हो गया। वो हाफिज़ जी ने अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में इतनी रिलीज़ें मार दी हैं कि आप लोगों को का बजट 100% चला जाएगा। उसने एडवांसमेंट में इतना मारा है, सरेंडर बहुत कम होगा। इधर से जंग हो रही थी, पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहें कितने 100% बढ़वा दी। ये 2 नंबर जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं, इनसे ये भी हम देख रहे हैं। एक क्वेटा प्रोजेक्ट है, करप्ट लोग बिठाए हुए हैं उसमें, वो अरबपति बन गए हैं। और आपका जो है ना दारुल हुकूमत बेचारा ठीक नहीं हो रहा, लावारिस दारुल हुकूमत है। तो ये अब हुकूमत को सोचना है, इदारों को सोचना है कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। अगर हम कहते हर वक्त कहेंगे अंडर द कारपेट इशू को ही करना है, तो वो हल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में अपोजिशन ने वॉकआउट किया कि आपने बी एरिए को ए एरिए में ज़म किया है, नंबर 1। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। नंबर 3, बलूचिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं हो रहे हैं, पॉलिसी पर नज़र षानी कब होगी। सबसे पहली खबर, आज बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन ने वॉकआउट किया है। उनकी रीज़न क्या थी कि बी एरिया को यकमुश्त आप लोगों ने ए एरिया में तब्दील कर दिया, और बी एरिया मोर देन 82% है बलूचिस्तान का। ये क्या है? ये है जो ए एरिया है उसमें पुलिस ऑपरेट करती है, जो बी एरिया है वो लेवीज़ ऑपरेट करती है। लेवीज़ भी एक सिक्योरिटी फोर्स है जिसको ब्यूरोक्रेसी लीड करती है। उसका गालिबन 19वें ग्रेड का एक कैडर ऑफिसर उसका डीजी होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी उसका सरबराह होता है। जिस तरह पुलिस में हर डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठता है, इसी उसके नीचे पुलिस होती है, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी है वो इसका सरबराह होता है लेवीज़ का, ये उसके अंडर आती है। पहले पिछले उसमें जाम कमाल के दौर में क्वेटा को, लसबेला को, गवादर को गालिबन बना दिया गया था ए एरिया। अब क्या हुआ है, इसमें रख्शान डिवीजन और मकरान डिवीजन, इनको इन्होंने बना दिया बी एरिया से ए एरिया, और मस्तूम को भी इन्होंने ए एरिया बना दिया है। अब फिर इधर से कह रहे थे नवाब सनौला साहब जो है ना वो नहीं करने दे रहे हैं कि भाई ये नहीं करनी, ये कलात जमियान। अब लेवीज़ हुआ क्या है कि ये BLF और BLA के लोग आते थे, ये जो अभी नौजवान चौकी पे हमला करते थे। एक चौकी पे बेचारे कितने कोई लेवीज़ वाले बैठे होते थे, 3, 4, 5, उनसे असलहा छीन ले जाते थे, उनकी गाड़ियाँ होती थी वो जला देते थे या गाड़ियाँ ले जाते थे। तो यहाँ पर यह बात हो गई कि भाई जब तक लेवीज़ है तो BLA या BLF को असलहे की कमी नहीं होनी। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ें पुलिस के साथ भी शुरू कर दी। अब उस तरह सुना नहीं जाता, एक मिथ बनी हुई है कि भाई लेवीज़ तो सरदारों की जो है ना वो बनी हुई है लौंडी, सॉरी टू से, लेकिन बातें यही की जाती हैं। तो वो सरदार जैसे चाहते हैं लेवीज़ वैसे काम करती है। तो भाई बलूचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है, पुलिस में आते हैं कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, लेवीज़ में होता है मकामी, जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट वाला, तहसील का है उसी तहसील वाला उधर ड्यूटी कर रहा है। वो मुझसे और आपसे बेहतर जानता है कि यहाँ का मसला क्या है, यहाँ का इशू क्या है, यहाँ पे दहशतगर्द कौन है, यहाँ पे इज़्ज़तदार कौन है, वो चीज़ें बेहतर जानता होता है। तो वो कम वसाइल में ज़्यादा काम कर रहे थे। बेशक अब पुलिस से आप दहशतगर्दी तो नहीं रुकवाओगे, FC कहाँ पे, ISI, MI, फ़ौज, बाकी हमारी कमांडो फोर्स हैं, अब वो तमाम वो हो गई हैं। अब आपका
غصہ آیا ہے لیویز پہ نکلنے کا. تو بھائی لیویز آپ کی کمیونٹی فورس ہے, آپ اس بیچاری کو اسی طرح ڈیل کرو. اب دہشت گردی پولیس بھی نہیں ٹیکل کر سکتی, اس نے ڈے ٹو ڈے افیئر وہ کرنا ہے. لیکن آپ لوگوں نے بس طاقتور جب فیصلہ کر لیتے ہیں, وہاں آپ کے وزیر اعلیٰ کی کیا بکت ہوگی یا ایم پی اے کی کیا ہوگی وہ کر لیں گے. لیکن یہ چیزیں پہلے کور کمانڈر کے ساتھ بھی اٹھائی گئیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو. لیکن آرمی چیف ہے یا شہباز شریف ہے, دوسرا کہا ہے 92 ارب لگ رہا ہے. او بھائی 92 نہیں, 25-26 ارب لگتا ہے غالباً اس پہ ٹوٹل. اس سے زیادہ پولیس کو وہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, پولیس کی بھی اپنی قربانی ہے, لیکن ظلم و زیادتی جو پولیس کے تھانوں میں ہے وہ اس سے کم آپ کو لیویز میں ملے گی. جو یہاں کا ایلیمنٹ ہے, یہاں کی جو تشدد پسندی ہے پولیس میں, وہ آپ کو کم نظر آئے گی لیویز میں. اس کی ایک وجہ میں یہ کہنا ہے, مقامی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اس لیے بھی ظلم نہیں کرتے. ہاں کوئی ایک اکا دکا ظالم لازمی ہوتا ہے علاقے کا بھی, جو ساری چیزیں خراب کرتا ہے اپنے چند ٹکوں کی خاطر. لیکن میجورٹی یہ ہوتی ہے, وہ آپ پہ ہاتھ اٹھانے پر بھی 100 بار سوچتی ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کو بھی 100 بار سوچتی ہے. آپ پر کسی قسم کا تشدد ہو, وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ مقامی ہے, آج نہیں تو کل یہ شاید اپنا بدلہ لے لے گا. تو وہ چیز ہے. اور دوسرا بی ایل ایف کو بھی یہی ملا, بھائی لیویز والوں سے وہ چھین رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ بیچارے مقامی لوگ ہیں, کمیونٹی وہ ہے, اس پر آپ اپنی بادشاہت دکھا رہے ہو, بدماشی دکھا رہے ہو. تو یہ حالات آنے تھے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی میں وہ کرو. بلوچستان کا ایشو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ پولیس بھی لے جائیں گے, پولیس بیچاری کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی, سیدھی بات ہے. ایف سی والے ہیں, کمانڈو ٹریننگ ہے, ان بیچاروں کا کیا حال ہے, کتنے وہ ہوتے ہیں. ابھی جو مکران میں ایف سی ہے اس کی کیا صورتحال ہے. اگلے لوگ ایکسٹریمزم میں اس انتہا تک پہنچے ہو گئے ہیں کہ سوسائڈ کر رہے ہیں, فیمیل سوسائڈر بنا دی ہے. تو ٹیکل کرنا, مختلف سائیکی پہ کام کرنا ہے, نہ کہ آپ اس کو مزید اس انتہا تک لے جاؤ. ہم کہتے ہیں لیویز کی بہترین ٹریننگ ہو, کمانڈو ٹریننگ ہو, ہر حوالے سے رولز کا پابند کیا جائے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو ہی ختم کیا جائے, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن خیر, آپ آؤٹ پٹ دیکھیں پہلے کا اور بعد کا, کیا جو اس کو ایریے میں کنورٹ کرنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں ہے. ٹوٹلی ایشوز ہی ڈیفرنٹ ہیں. یہ ہو گیا ایک ایشو. تو ہم امید کریں گے نظر ثانی ہوگی کہ ابھی جو کر رہے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے. پولیس کا اپنا مقام ہے, لیویز کا اپنا مقام ہے. ان دونوں کو آپ دہشت گردی کے رکوانے کے لیے ان کو وہ نہیں کر سکتے. یہ اس لیول کی فورس نہیں ہے. اس نے ڈے ٹو ڈے افیئر چلانی ہے, کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ. تو خدا رہا یہ طاقتور حل اپنے جو ہے نا نظر ثانی کریں. ایک تو وہ اتنا ایکسٹریم ہوتے ہیں, اگلے کو سنتے نہیں ہیں. یہ تو کور کمانڈر پھر بھی کچھ پڑھا لکھا ہے, کچھ سنتا ہے, ورنہ تو فوجی افسران ہوں یا دوسرے یہ پولیس کے بھی بڑے افسران ہوں, یہ اپنا ہی نیریٹیو ہے ان کا. یہ کہتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا ہے بس وہ صحیح ہے. آپ ہزار دلیل دو, انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, وہ اپنی دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس کا آپ کوئی ایسا لائے عمل نکالیں جو بہتر ہو. دوسرا, سرکاری ملازمین آ گئے ہیں کہ بھائی ہماری بھی بڑھاؤ تنخواہیں, ہمارے بھی یہ الاؤنس بڑھاؤ. ادھر سے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, فلاں فلاں فلاں. اب تو سارے الحمدللہ آرڈر بھی کانٹریکٹ پہ کر دیے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پیسہ اتنا لیپس ہو جاتا ہے, ادھر آپ کو خیال نہیں آتا. الحمدللہ حافظ جی بیٹھا ہوا ہے. حافظ جی نے اس دفعہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا تھا ہمارا 96% پتہ نہیں کتنے پرسنٹ سے بھی زیادہ لیپس نہیں ہوا, وہ ہو گیا. وہ حافظ جی نے الحمدللہ ایڈوانس میں اتنے ریلیزیں مار دی ہیں کہ آپ لوگوں کو کا بجٹ 100% چلا جائے گا. اس نے ایڈوانسمنٹ میں اتنا مارا ہے, سرنڈر بہت کم ہوگا. تو وہ پامالی نظر نہیں آئے گی, ہاں دوسری نظر آئے گی. ادھر پیسہ ہو جاتا ہے, باقی تنخواہوں میں سرکاری ملازم جتنی بھی تنخواہ گزارا ہوتا ہے اس دور میں. ادھر سے جنگ ہو رہی تھی, پارلیمنٹیرین نے اپنی تنخواہیں کتنے 100% بڑھوا دی. او بھائی ادھر آپ کے پاس پیسہ ہے, ادھر پیسہ نہیں ہے. اگر آپ کو وہ چیز آتی ہے نا کہ یار درمیانہ میانہ روی رکھنی ہے, تو ادھر بھی رکھتے, پھر سرکاری ملازم بھی وہ ہوتا. ادھر مہنگائی بڑھ رہی ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں, حالات یہ ہیں, اور پھر تنخواہیں بھی نہ بڑھائیں, اور بڑھائیں بھی تو معقول, اور پھر 100 استادیاں اس میں لگائیں, تو پھر وہ کہیں گے کہ یار ہم کیا کریں. تو ادھر نہ بڑھتی تو ہم کہتے کہ ان کی بھی شاید یہ ڈیمانڈیں اس طرح نہ ہوتی. جب آپ اپنی بڑھا رہے ہو تو ان کی بھی بڑھاؤ. ادھر موت پڑتی ہے آپ لوگوں کو. تو وہ لگے ہوئے ہیں, احتجاج چل رہا ہے, لیکن یہ اس حکومت میں سرکاری ملازمین کے خلاف کچھ زیادہ ہی طاقت استعمال ہو رہی ہے.
تو خیر لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم حق میں ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. جتنا بھی وہ ہے، یہ 2 نمبر جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان سے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک کوئٹہ پروجیکٹ ہے، کرپٹ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اس میں، وہ ارب پتی بن گئے ہیں، اور آپ کا جو ہے نا دارالحکومت بیچارہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لاوارث دارالحکومت ہے، جو آتا ہے بس اس کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے. تیسری خبر، بلوچستان میں حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، کشیدگی انتہا پہ جا رہی ہے. ایک لڑکا تھا، اس کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک بہن ہے، غالباً مہاجبین نام ہے اس کا، واشوق سے، بسیما یا واشوق، ڈسٹرکٹ واشوق سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے. پولیو کی مریض ہے، بلوچستان یونیورسٹی کی وہ لائبریری سائنس کی اسٹوڈنٹ بتائی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں سول ہسپتال سے اس کو پولیس تھی مبینہ طور پر، اور پلین کلوتھ والے تھے، انہوں نے اٹھایا ہے. میں نے پولیس کے ایس پی سے پوچھنے کی کوشش بھی کی ہے، اس کا ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا. تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. مہرنگ لوگ پہلے ہی جیل میں ہیں. تو بلوچستان میں خواتین کی گرفتاری یا لاپتہ کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت ایکسٹریم سٹیپ سمجھا جاتا ہے. تو اب گزارش یہ ہے کہ اس کا کوئی لائے عمل نکالیں، کب تک یہ ہوگا، اور کوئی بڑے لیول کا ڈائلاگ ہو. بلوچستان میں بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں معدوم ہو کر رہ گئی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک فریق بھی انتہا پہ ہے، دوسرا فریق بھی انتہا پہ ہے. درمیان میں آپ کی اسمبلی یوں سمجھو جو 100% تھی وہ 10% نہیں رہی ہے. اپوزیشن بھی آپ لوگوں کی مکمکا والی ہے، حکومت کا تو آپ چھوڑ ہی دیں. ابھی پھر پی ایس ڈی پی آ گئی ہے، ان کی جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بہت عروج پر ہوگی. تو بلوچستان میں بڑے لیول کا کام ضرورت ہے. وزیرستان میں جو چیزیں چلی ہوئی ہیں، ایک پتہ نہیں کون سا ہیلی کاپٹر ہے، آتا ہے بمباری کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کون کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کون کر رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں چیزیں انتہا پر پہنچی ہوئی ہیں. تو جو نوجوان لوگ آ رہے ہیں، یہ حالات کو دیکھ دیکھ کے اسی میں پل بڑھ کے اوپر آ رہے ہیں. ان میں ایکسٹریم شاید باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی. تو یہ اب حکومت کو سوچنا ہے، اداروں کو سوچنا ہے کہ وہ اس کا کیا حل نکالتے ہیں. اگر ہم ہر وقت کہیں گے انڈر دا کارپٹ ایشو کو ہی کرنا ہے تو وہ حل نہیں ہوگا. تو یہ جتنا ہم زیادہ لیٹ کرتے جائیں گے مسئلے بڑھتے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جہاں پہ ضرورت ہے تھپڑ کی وہاں تھپڑ لگاؤ، جہاں پہ گلے لگانے کی ضرورت ہے وہاں وہ سٹیپ ہی رکھو. ہر وقت بھی تھپڑ لگانا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. بہرحال اسی طریقے سے جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، یا بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، ان کے لیے بھی چیزیں بڑی وہ ہو رہی ہیں. افغانستان کی صورتحال آپ نے دیکھو، پاکستان کے ساتھ ان کا وہ ہو رہا ہے. پاکستان نے یہاں تک ان کو کہا ہے کہ وہاں آ کے کارروائی کریں گے اگر پاکستان میں ایسی کوئی کارروائی ہوئی، ہمیں پتہ چلا وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. ایران اور پاکستان کا ایک اتحاد بن گیا ہے، وہاں پہ ان کے لیے زمین بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے. تو کوئی ایسا آپ بھی درمیان میں ایسی راہ نکالیں کہ مزید اپنا نہ اپنا نقصان کریں، نہ ادھر سے وہ ہو، لیکن ساتھ میں پاکستان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ریاست پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ریاست آپ ہو. آخر کیا وجہ ہے ایک بندہ اس ایکسٹریم تک جاتا ہے؟ وہ کون سی وجہ ہے، کون سی ریزنز ہیں؟ تو کچھ تو ہوگی نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ الیکشنز میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ چہیتے لوگ جو طاقتور حلقوں کی ہیں، آج کل 2 نئے چینل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ میٹرک بھی جن سے پاس نہیں ہوتا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے تجزیے دے رہے ہیں. خدا را، یہ کوئی ریسیپروکل چیز نہیں ہے، یہ کاؤنٹر نہیں ہے، یہ مسئلے بڑھائے گا صحیح، گھٹائے گا نہیں. تو وہ اسٹریٹجی ہو، وہ ایکشنز ہوں جس میں لوگ پاس آئیں، نہ کہ لوگ مزید دور ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کیا وہ نکلتا ہے. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. جتنا جلدی سٹیپ لیں گے، ریاست کو جلدی سٹیپ لینا چاہیے، تھوڑا سا اپنا دل گردہ بڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ ریاست تو پھر ریاست ہوتی ہے. اور دوسری جانب والے بھی اگر وہ کوئی درمیانی راہ نکلتی ہے وہ نہیں آتے، تو پھر وہ بھی اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، وہ بھی اپنے ساتھ ظلم کریں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.